सुल्तान होल्डिंग्स के कॉन्फ्रेंस रूम में लंबी मेज बिछी थी जिसके इतराफ में पावर चेयर्स रखी थी जिन पे उस वक्त कई सूटिड बूटिड अफराद बैठे थे। कमरे में नीम अंधेरा था। जो वाहिद रोशनी थी वो बस दीवार पे नस्ब बड़ी स्क्रीन की थी जिसके आगे उमर हयात खड़ा था, माथे पे बिखरे बाल, संजीदा चेहरा और हाथ उठा उठाकर अपनी बात समझाता उमर हयात। कमरे में मौजूद अफराद उनका ध्यान उस वक्त बस उमर हयात पे था, वो जो एक लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन दे रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो स्क्रीन के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता और स्क्रीन पे लिखे अल्फाज उसके सीने और चेहरे पे लिखे नजर आते थे। नीली रोशनी में खड़ा अपनी बात समझाता। वो वाकई अल्फा लग रहा था। कुछ लोग होते हैं जो पैदाइशी तौर पे क्या ताना मिजाज साथ लाते हैं। ये मर्द उन लोगों में एक था। वो अपनी बात ख़त्म कर चुका था। मज़ीद चंद बातों और अलविदाई कलमात के बाद मजमा छूट गया था। लोग एक एक करके निकलने लगे थे। उनके चेहरे बताते थे कि वो यहाँ से खुश होकर गए हैं। कमरा खाली हो गया तो उमर ने आगे बढ़कर दीवार पे लगे स्विच बोर्ड पे हाथ मारा। रोशनी सी रोशनी फैल गई और उसी रोशनी में सरबराही कुर्सी पे बैठा शम्स नजर आया। वो मुस्तरब सा था और कुछ कुछ गायब दिमाग भी। उमर मेज पे रखे सामान उठा रहा था, फाइल, चीज़ें और बाकी कुछ सामान। आप परेशान हैं? वो सामान समेटते हुए बगैर सर उठाए बोला था। शम्स चंद लम्हे अजीब सी नज़रों से उसे देखते रहे। तुम नगीन के बेटे हो? वो जैसे हसरत से पूछ रहे थे। उमर के हाथ एक लम्हे को रुके। उसने जवाब नहीं दिया। मगर वो मेरी बहुत प्यारी बहन थी। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा। वो गए वक्तों को याद करके यासीन से कह रहे थे, मेराज भाई हमसे बड़े थे और ज़्यादा मैच्योर भी, लेकिन मैं और नगीन हम हमेशा साथ रहते थे। वो मुझसे बिल्कुल वैसी मोहब्बत करती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे से। शम्स की आंखों में आपकी हल्की सी नमी चमकी। उमर खामोशी से उन्हें सुनता रहा। मैं उसे बहुत मिस करता हूँ उमर। कल रात से मुझे लगता है जैसे मैं उसे कभी भूला ही नहीं था। उसने मेरी जिद में आकर गयास से रिश्ता तोड़ दिया। वो मेरी जिद में तुम्हारे बाप से मिली थी। क्या तुम्हारा बाप जिंदा है? शब्द जैसे याद आने पे पूछ रहा था। जी वो जिंदा है, यही कराची में रहते हैं। उमर कहते हुए कुर्सी पे बैठ गया। क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा है? तुम इतने साल कहाँ रहे? क्या तुम ठीक थे? तुम्हारा बचपन कैसा था? शब्द पे दर पे सवाल किए गए। आज उनकी आंखों में नरमी थी, वो नरमी जो अपने बेटे के लिए भी नहीं आती थी। उमर को कोफ्त हुई थी। उसने एक अरसा बगैर रिश्तेदारों के गुजारा था और अब अचानक ही उसके पास रिश्ते भरने लगे थे। वो बारी बारी शम्स के सारे सवालों के जवाब देता गया, अपनी मर्जी के और अपनी मर्जी के हिसाब से। जो चाहा छुपा लिया, जो चाहा बता दिया। शम्स इश्तियाक से उसे सुन रहे थे। कई बार उनकी आंखों में नम हो जाती। वो बस एक बार उठकर उसे छू लेना चाहते थे, उसे अपने गले लगाकर महसूस करना चाहते थे, लेकिन दरमियान में कई साल थे। वो चाहकर भी यह फासला तय नहीं कर सके थे। यूँ लगता था जैसे सामने नगीन का वजूद हो। वो कम अज़ कम उसकी खुशबू महसूस करना चाहते थे। उमर ने एक मोहतात नज़र उनको देखा। ये बेहतरीन वक्त था अपनी बात कह देने का। उसने गला खिंगार कर कहना शुरू किया, मैं अगले हफ्ते अपनी बीवी के साथ मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, शायद अगले 2 माह तक के लिए। वो आम अंदाज में इतला दे रहा था। शम्स का दिमाग भग से उड़ा। तुम तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? 2 माह बाद नीलामी होनी है। उमर तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो बौखला ही तो गए थे। माजरत के साथ, लेकिन मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ शम्स साहब। वो रसान से बोला था। मेरी बीवी बेहद स्ट्रेस ले रही है और मैं खुद भी यहाँ नहीं रह पा रहा हूँ। मैं एक फैमिली पर्सन हूँ। जाहिर है मेरा घर डिस्टर्ब है तो मैं भी डिस्टर्ब हूँ। लेकिन उमर तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? सब कुछ तुम संभाल रहे थे, एक एक चीज़ तुमने देखी, और अब तुम इस तरह कैसे जा सकते हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शब्स का बस नहीं चलता था कि कुछ कर डाले। वो किसी भी तरह, बस किसी भी तरह उमर को रोक लेना चाहते थे। एक दरमियानी राह भी है अगर आप, मुझे मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। वो इतना बौखलाया हुआ था, पूरी बात सुने बगैर ही कह उठा, हम एक हफ्ते बाद नीलामी रखेंगे और जब मेरी बीवी हेवन खरीद नहीं सकेगी तो जाहिर है वो बहुत अपसेट होगी, लेकिन फिर मैं उसे कहीं दूर ले जाऊंगा और कुछ अरसा यहाँ से दूर रखूंगा। फिक्र ना करें, मैं वापसी पे आपको दोबारा ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन उस वक्त मैं आपको बस 1 हफ्ता दे सकता हूँ। आप देख लें क्या हो सकता है। वो बज़ाहिर बेनियाजी से कह रहा था, लेकिन दूर अंदर कहीं उसका दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। क्या हो अगर शम्स ना माना तो? ठीक है मैं कर लूँगा। शम्स जैसे सब कुछ तय कर गया था। अब ये नीलामी 1 हफ्ते बाद ही होगी और तुम्हारे साथ होगी। मैं अब तुम्हारे बगैर कुछ नहीं करूँगा। शम्स इस्तेकाक से कह रहा था। उमर बस मुस्कुरा दिया था। अब वो दोबारा उमर से कुछ सवालात कर रहा था। वो जवाब दिए गया बगैर उकताए, बगैर थके।
فروہ سلطان کے کمرے کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ مہربا عجیب سا چہرہ لیے اندر آئی تھی۔ فروہ جو کہ بیڈ پہ بیٹھی تھی وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکی۔ مہر کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ بس اس سے مختلف سوال کیے گئی تھی۔ کتنا سکون تھا جو اسے دیکھ کر ملا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مہر کی نظریں خالی تھی، بے جان سی۔ وہ فروہ اس سے کچھ کہہ رہی تھی، کچھ پوچھ رہی تھی، لیکن مجال ہے جو وہ کچھ بتا دے، کچھ کہہ دے۔ اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا، صبح کی ملاقات اور چند منٹ پہلے موصول ہوئے کچھ ثبوت۔ وہ مہربا کو ہیون میں دیے جانے والے کمرے میں بیٹھا تھا۔ مہربا اس کے سامنے بیٹھی تھی، تیز نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی۔ مجھے ایسے مت دیکھو مہربا، یہ میں نہیں ہوں جو تمہیں اس حال میں لایا ہوں، یہ تمہاری ڈیئرسٹ پھپھو ہے جن کی وجہ سے تم یہاں ہو۔ اگر کل رات وہ تمہارے لیے سٹینڈ لے لیتی تو آج تم یہاں نہ ہوتی۔ آپ ابھی کے ابھی سفیر کو بلوائیں اور ان سے کہیں کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہوں گی۔ مہربا عجیب سے روبوٹک انداز میں کہہ رہی تھی۔ فروہ رک سی گئی، اس کی آنکھوں میں تحیر تھا اور کچھ بے بسی بھی۔ عمر حیات کے ساتھ اس کی ماں بیٹھی تھی، لان کے صوفوں میں سے ایک پہ بیٹھے وہ دونوں کل رات کا واقعہ ڈسکس کر رہے تھے۔ نفیسہ پرسوچ نظروں سے عمر کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ سوچنا کیا ہے اماں، کچھ وقت تک ہیون میں پڑی رہے گی، اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں اسے معلوم ہو کہ بے بسی کیا ہے۔ نفیسہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم اتنے بے وقوف تو کبھی بھی نہیں تھے عمر، تم اسے وقت دو گے تاکہ کم بیک کر سکے۔ وہ مہربا ہے، کیا تم اسے جانتے نہیں؟ اگر وہ کل رات کمپوزڈ رہ سکتی ہے تو آج رات تک حل بھی نکال سکتی ہے۔ بھولو مت وہ تمہاری جیسی ہے۔ نفیسہ کی بات پہ ایک لمحے کو عمر ٹھہر سا گیا۔ دیکھو بچے، اس وقت وہ غصے میں ہوگا، میں آرام سے ٹہر کر اس سے بات کروں گی، تم تب تک میرے ایک فلیٹ میں رہو گی۔ آؤ میں تمہیں لے چلتی ہوں۔ آئی ایم سوری مہر، میں رات تمہارے لیے آ نہیں سکی، لیکن اب بس، اب میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گی، تم فکر مت کرو مہر۔ وہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تیز تیز بول رہی تھی۔ مہربا کو بس اس کے لب ہلتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے، ذہن کہیں اور تھا، سماعتیں کسی اور کو سن رہی تھی۔ کمرے میں واحد روشنی وہی تھی جو کھڑکی سے آتے ہوئے عمر کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ مہر اندھیرے میں تھی۔ عمر کہہ رہا تھا، تمہاری پھپھو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ یوسف صاحب تم سے انہی کی وجہ سے نفرت کرتے تھے۔ سفیر کی بے رخی اور ریجیکشن تم نے انہی کی وجہ سے سہی۔ اگر وہ تمہیں مینوپولیٹ نہ کرتی تو تم کبھی بھی ایسی نہیں بنتی مہر۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اب کی روشنی اس کی پیٹھ پہ پڑ رہی تھی۔ اس عورت نے ساری زندگی تمہیں اپنے طریقے سے چلانا چاہا، تم سے وہ سب کروایا جو وہ چاہتی تھی۔ کیا کبھی اس نے تمہیں تم پہ کوئی اختیار دیا؟ کیا کبھی اس نے تمہیں اپنے لیے کوئی فیصلہ لینے دیا؟ مہر یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ تم آج حاسد ہو، شرپسند ہو، تم صرف فروہ سلطان کی وجہ سے۔ اس نے صرف اور صرف اس نے تمہیں ایسا بنایا، لیکن تم تو آج بھی نہیں سمجھ سکی۔ تف ہے تم پہ، وہ حقارت سے بولا تھا۔ مجھے آپ کا فلیٹ نہیں چاہیے، مجھے کوئی جگہ نہیں چاہیے، مجھے بس یہاں اس گھر میں سلطان منزل میں رہنا ہے۔ آپ کو ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مہربا غرا رہی تھی۔ فروہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے ابا چاہیے، سفیر چاہیے، میں عمر سے ہار نہیں سکتی، آپ کو مجھے یہاں رکھنا ہوگا ورنہ آپ ابھی مجھے جانتی نہیں ہیں۔ مہر کی آواز ہلکی اور لہجہ سخت تھا۔ فروہ کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتی مہر، تم میری مجبوری سمجھو، شمس مجھے طلاق دے دے گا۔ وہ اپنی بات پر زور دے رہی تھی۔ مہربا نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کو ہونے لگی۔ آپ کیا چاہتی ہیں اماں، میں کیا کروں؟ مجھے واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ عمر صوفے پہ آگے کو ہو کر بیٹھا تھا۔ نفیسہ پر اصرار سا مسکرائی تھی۔ دشمن کو اس کے ہی طریقے سے مارتے ہیں عمر حیات، وہ تمہارے حربے پہ چال لے گی، اپنا وار نہیں سمجھ پائے گی۔ اسے لوگوں کے دماغ میں باتیں ڈالنے کا شوق ہے نا، تم بھی وہی کرو۔ عمر نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ وہ جینیس ہے اماں، فوراً سے پہلے سمجھ جائے گی میں اسے ٹریپ کر رہا ہوں، اس کے شر اور حسد سے میرا مقابلہ نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے عمر، جینیس لوگوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا؟ نفیسہ آنکھوں میں چمک لیے کہہ رہی تھی۔ جس طرح ایک جینیس انسان کا دماغ عطاب ہے اس طرح عذاب بھی ہے۔ اس وقت مہرما کے پاس کئی سوچیں ہیں، اس کا دماغ الجھا ہوا ہے، تم مزید الجھا دو اور بس ہو گیا تمہارا کام۔ وہ چٹکیوں میں حل نکال چکی تھی اور اب عمر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ آپ مجھے اس گھر میں لائیں گی، ہاں یا نہ؟ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ میں آپ سے کوئی دلاسا یا تسلی نہیں چاہتی، میں بس ہاں یا نہ میں جواب چاہتی ہوں۔ فروہ سلطان، وہ جنونی لگ رہی تھی، یوں جیسے اس کے بس میں ہو تو فروہ کا گلا ہی دبا دے۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ غراتی ہوئی وہ تمہیں خوفزدہ کر سکتی تھی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو مہر، پلیز، میں تمہیں یہاں نہیں لا سکتی، فروہ بے بسی سے بولی تھی۔ مہر تلخی سے ہنسی تھی، اس کی آنکھیں اس وقت غیر انسانی تھی۔ اس نے فروہ کے سینے پہ دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا۔
वो सर के बल बेड पे जा गिरी। हैरत थी कि शौक वो उठ ही नहीं सकी। महरमा उसी तरह की गैर इंसानी और सुर्ख होती आंखों के साथ बेड की दूसरी तरफ से चढ़ाई। परवा बेहिसो हरकत बेड पे पड़ी थी और महरमा उसके सर पे खड़ी थी। उसकी आंखें किसी भी किस्म के रहम से खाली थी, यूं जैसे वो गिद्ध बन चुकी हो। आपकी वजह से सफ़ीर सारी ज़िंदगी मुझसे दूर रहा, उसने सारी ज़िंदगी मुझे देखा तक नहीं, वो अजीब से मशीनी अंदाज में कह रही थी। परवा की आंखों की पुतलियां साकित हो गई। महरमा के हाथ अब उसकी गर्दन पे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दौर में मेराज सुल्तान की गर्दन पे। आपकी वजह से अब्बा मुझसे नफरत करते रहे, आप हैं वजह, आप सब चीज़ों की वजह है। वो चीख रही थी, पूरी तरह हलक फाड़ फाड़ कर चीख रही थी, साथ साथ हाथों का दबाव गर्दन पे बढ़ा रही थी। मैंने सब सहा, सब कुछ खामोशी से सहा, हर एक से सारी ज़िंदगी जलील होती रही, सफ़ीर, अब्बा, हाले और बाकी सब भी। आप कभी भी मेरे साथ खड़ी नहीं हुई थी। आपने कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। आपने मेरे अंदर बदला डाला, हसद डाला। उसकी आवाज़ धीमी हो रही थी, सर्द बर्फ जैसी छुरी की धार की तरह चुभती हुई। परवा की आंखें उबल रही थी, वो हाथ पैर नहीं चला रही थी, न जाने कि वो बस अब तक शौक थी। पूरी तरह खांसते हुए वो उठने से कासिर थी। परवा के आगे उसकी सारी जिंदगी किसी फिल्म की माने चल रही थी। मैंने आप पे भरोसा किया मम्मी, वो बेबसी से बोली। मैंने हमेशा आप पे भरोसा किया, लेकिन आप कभी भी मेरे साथ नहीं थी। आप मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकी, आप बस मुझसे मोहब्बत करती थी, सिर्फ खुद से। फरवा अब जोर जोर से हाथ मार रही थी, उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे, चेहरा सफ़ेद पड़ा था, आंखें जैसे अभी उबल कर बाहर गिर पड़ेंगी। लेकिन उसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो उठ पाती, या फिर उससे ये सकत छीन ली गई थी। उसकी सांसों की डोर टूट रही थी, गले से खर खर की आवाज़ें निकल रही थी। मैं कल रात सड़कों पे फिरती रही, लेकिन आप मेरे लिए नहीं आई। मैंने गली गली नंगे पैरों के साथ खाक छानी, लेकिन आप नहीं आई। आप अब भी नहीं आती, लेकिन अब देखें, अब मैं आ गई हूँ। वो चुबा चुबा कर बोल रही थी। अब मैं आपको आज़ाद करवा दूंगी, आप मजबूर है ना, अब आप हर मजबूरी से आज़ाद होंगी। उसने कहते साथ पास पड़ा कुशन उठाकर फरवा के चेहरे पर रख दिया था। सारा चेहरा ढक गया। महरमा शैतानी आंखें लिए, जनूनी अंदाज लिए उसके ऊपर बैठी, उसका सांस कैद करती रही। आप ख़त्म हो जाएंगी, आपने जिस तरह मुझे ख़त्म किया, आज आप उसी तरह ख़त्म होंगी। वो गरा रही थी, साथ साथ बेबसी से चीख भी रही थी। आपने मुझसे मेरा बचपन छीना, मुझे छीना और मांगना सिखाया। मैं महरमा, मैं भी हारून शाहिद जैसी बन सकती थी अगर आप मुझे वक्त देती, अगर आप मुझ पे काम करती। वो दर्द से फटी हुई आवाज़ में चिल्लाई थी। मेरी जवानी आपने ग़ुलाम बना दी, मेरे दिल को शेर बना दिया। आपको कोई हक नहीं था ये करने का, किसी को कोई हक नहीं था महरमा पे, बस महरमा का हक था। वो धाड़ी थी और उसकी उसी धाड़ के साथ परवा का हरकत करता जिस्म साकिन हो गया। हर हरकत दम तोड़ गई, हर शय साकिन हो गई। महर ने अपने हाथ रोक लिया, आड़ा तिरछा पड़ा, कुशन गिर गया तो परवा का चेहरा नुमाया हुआ, लट्ठे की मानित सफ़ेद और मुर्दा। उसके चेहरे पे कुछ नहीं था सवाए मौत की। उसकी आंखें छत से जा लगी थी और वो आंखें अब तक बेयकीन और शौक थी। सांसों की डोर टूट चुकी थी, हर हरकत, हर आवाज़ थम चुकी थी। खामोशी एक लंबी खामोशी थी, हर सू जो फैल गई थी। कुछ वक्त कबल जो औरत पूरे कद के साथ खड़ी थी, कुछ वक्त कबल जो मुज़ाहमत कर रही थी, जो बोल रही थी, वो अब नहीं थी। यही है इंसान की औकात। परवा का जिस्म बेजान हो चुका था, रूह और सांसें रूठ गई थी। अब उसका मामला अल्लाह के साथ था, और जब मामले अल्लाह तक पहुंच जाए तो तुम्हें चाहिए कि खौफ खाओ। नूह मिर्ज़ा के अपार्टमेंट में उस वक्त 4 लोग मौजूद थे, याकूत, नरमीन, नूह और एक वकील, जिसके हाथ में चंद कागजात थे। टीवी लाउंज में रखे सोफ़ों में से एक पे याकूत और नरमीन साथ बैठे थे और दूसरे पे नूह और एक उधेड़ उम्र वकील। मैं अपनी बीवी से एक आखिरी दफ़ा बात करना चाहता हूँ, मुझे स्पेस चाहिए, वो नूह की जानिब देखते हुए बोला था। नरमीन गर्दन झुकाए बैठी रही। नूह उठा था, साथ वकील साहब को इशारा किया, वो उसकी तकलीद में उठे थे। चंद पल बाद वो बाहर निकल गए। अब के याकूत पूरी तरह घूमकर नरमीन को देखने लगा। उसकी आंखें नम थी, बेचैन और कर्ब ज़दा सी, हल्के बढ़ गए थे। अब भी वक्त है नीरू, हम दोनों के पास अब भी वक्त है, खुदा के लिए जिद छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। वो गोया मिन्नत कर रहा हो। नरमीन ने खाली खाली आंखें उठाकर उसे देखा था, खामोशी से, इंतहाई खामोशी से। मैंने बहुत कोशिश की है याकूत, वो बोली तो उसकी आवाज़ शिकस्ता थी। मैंने तुम्हारी इज्जत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। बेबसी के मारे उसने मुट्ठी भींच ली थी। मैंने बहुत चाहा कि जब तुम छुओ तो कर बनाए,
جب تم محبت کی بات کرو تو دل ایمان لائے، تم گھر آؤ تو میں بیویوں کی طرح تمہاری خدمت کروں، تمہارے کام کروں۔ وہ بولتے بولتے رکی تھی، پلکوں پہ ٹھہرے آنسو ٹوٹ کے یاقوت کی مٹھی پہ گرے تھے۔ میں ہر کوشش کے بعد ہار گئی ہوں، نہ میں تمہاری عزت کر سکی، نہ تمہارے لمس میں ملنے والی اذیت بھول سکی، اور نہ ہی میں تم سے وفادار رہ سکی۔ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں اچھی بیوی نہیں بن سکتی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا، یاقوت کے دل کو کوئی مٹھی میں پکڑ کر دبا رہا تھا۔ تکلیف حد سے سوا ہونے لگی۔ میں محبت کی خاطر مزید گناہ گار نہیں ہو سکتی، میں اللہ کی نظر میں ایک بری بیوی بن کر نہیں رہ سکتی۔ مجھے آزاد کرو، یہ آزادی میرا حق ہے۔ مجھے حق ہے کہ میں اپنی مرضی کے انسان سے نکاح کروں، اور پھر میرا فرض ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں۔ میں تمہاری اطاعت نہیں کر سکتی یاقوت، میں کبھی تمہاری عزت نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یاقوت کو اپنی ساری زندگی میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی۔ وہ رو نہیں رہا، اس کے آنسو دل پہ گر رہے تھے۔ مجھے بتاؤ یاقوت، کیا تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو؟ اگر میں تمہاری عزت نہ کروں، اگر میں تمہارے لمس پہ کریت کھاؤں، تمہارے ساتھ ہر دن ہر رات مجھے اسی سیاہ رات جیسی لگے، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو تو ہاں بول دو، خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ وہ پورے وثوق سے بولی تھی۔ تم ایک بار کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت چاہیے، بس عزت نہیں، تمہیں اسی رات کی طرح میں چاہیے ہوں، میری مرضی نہیں۔ میں وکیل صاحب اندر آئیں۔ یاقوت نے درشتی سے اس کی بات کاٹی تھی، دل کانپ رہا تھا جسم سے، جیسے سانسیں جدا ہو رہی ہوں۔ وکیل اندر آیا تھا، نو اس کے ساتھ تھا۔ وکیل نے چند کاغذات اس کے سامنے رکھے تھے۔ یاقوت کے دل کو جیسے دھکا سا لگا ہو، وہ ضبط کیے بیٹھا رہا۔ یہاں سائن کریں۔ وکیل کے کہنے پہ اس نے ایک نظر نرمین کو دیکھا، اس کی بھیگی آنکھیں التجا کر رہی تھی۔ نرمین نے رخ پھیر لیا۔ یاقوت کی روح تک زخمی ہوگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک جگہ دستخط کر دیا تھا، یوں لگا تھا جیسے اپنی موت کا پروانہ لکھ دیا ہو۔ دو اور جگہ دستخط کروانے کے بعد وکیل نے وہی کاغذات نرمین کو دے دیے تھے۔ نو اٹھ کھڑا ہوا تھا، وکیل اس کے ساتھ اٹھا تھا۔ وہ دونوں انڈے کی جانب بڑھ گئے اندر۔ کئی لمحات یاقوت شل سا بیٹھا رہا، پھر اس نے ہلکے سے گردن موڑ کر نرمین کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستگی سے اپنا ہاتھ نرمین کے میدے سے ذرا نیچے والی جگہ پہ رکھا۔ وہ ساکت رہ گئی تھی، اسے لگا تھا وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی، اور وہ واقعی ایک پل کے لیے سانس نہیں لے سکی۔ یاقوت اسی طرح ہاتھ رکھے بیٹھا رہا۔ کئی پل بیتے، کئی ساعتیں بیتیں۔ طلاق تمہاری آزادی کا پروانہ ہے، لیکن میں جانتا ہوں ہماری طلاق نہیں ہوئی، نہ ہوگی۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا، بامشکل خود سن پا رہا ہو جیسے۔ تم دونوں اپنا خیال رکھنا۔ وہ بولتے ہوئے اٹھا تھا، اور پھر بغیر اس کی طرف دیکھے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے نرمین اب تک ساکت تھی، شل تھی۔ کیا وہ جانتا تھا؟ اور اگر جانتا تھا تب بھی اس نے یہ خالی خولی سا آزادی کا پروانہ اسے کیوں تھما دیا؟ کیا وہ واقعی تعلق میں محبت سے عزت کو ترجیح دے گیا تھا؟ کیا وہ واقعی سڑے ہوئے تعلق سے زیادہ نرم سی محبت کو ترجیح دے گیا تھا، یا پھر ایک برے باپ کے بدلے ایک نئے آنے والے کو اچھی ماں پہ ترجیح دے گیا تھا؟ اپارٹمنٹ کے باہر لوہے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا یاقوت بری طرح رو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بل بل بہہ رہی تھی، دل کٹ رہا تھا، روح جیسے اندر تک کسی نے چیر دی ہو، خون ہی خون رسنے لگا تھا۔ محبت پہ عزت کو ترجیح دینا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوا کرتی۔ وہ اس کے ٹھنڈے ساکت وجود کو دیکھتے ہوئے بری طرح چونک اٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے اپنا ہاتھ منہ پہ رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اس لمحے محرمہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کر چکی ہے، اس سے کیا ہو چکا ہے۔ وہ ساکن تھی، برف کے مجسمے کی طرح جمی ہوئی۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اتر آئی تھی، اس کے قدم بھاری تھے اور شاید ہلکے بھی، یوں جیسے زمین پہ پڑ ہی نہ رہے ہوں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ سفیر کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اس نے بیڈ پہ نظر پڑتے ہی بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا۔ چند لمحے پھٹی پھٹی نظروں سے وہ فروا کے ساکت وجود کو دیکھتا رہا۔ اسے محرمہ کی موجودگی بھول گئی تھی، محرمہ کو اس کی موجودگی بھول گئی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ساکن تھے۔ چند لمحے بعد سفیر نے اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے تھے۔ ایک خوش فہمی سی تھی کہ اب بھی سب ٹھیک ہو سکتا ہے، کیا پتا وہ وقت پہ پہنچ گیا ہو۔ وہ قدم بڑھا رہا تھا، لیکن اس کے عقب میں کھڑی مہر ساکن تھی، وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ مر چکی ہے۔ سفیر بیڈ کے قریب کھڑا تھا، فروا کے سفید پڑتے وجود کو دیکھتے ہوئے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آنکھیں چھت سے لگی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکا۔ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ ممی، وہ ہولے سے پکار رہا تھا۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، دل کو جیسے کسی نے پھندے سے کس کر باندھ دیا ہو۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔
मम्मी प्लीज़ कुछ बोलें। मम्मी मैं सफ़ीर आपका बेटा, प्लीज़ मम्मी कुछ बोलें। आई एम सॉरी प्लीज़ डोंट लीव मी मम्मी प्लीज़। वो बहुत हल्की आवाज़ में कह रहा था। उसके आंसू बुरी तरह उसके चेहरे पे गिर रहे थे। उसी लम्हे दरवाजे पे हसीना और हसन नमूदार हुए थे। महरमा फर्श पे बैठी थी, उसकी आंखें किसी गैर मरई नुक्ते पे जमी थी। वो अपने हाल में हाजिर नहीं थी। बड़ी अम्मी प्लीज़ मम्मी को देखें। सफ़ीर उनको चौखट में खड़े देख कर बेबसी से बोला था। ये कुछ बोल नहीं रही, प्लीज़ मेरी मम्मी को देखिए, प्लीज़ इनको उठाएं। हसीना तेज़ तेज़ कदमों से चलती उसके करीब आई थी। परवा का ठंडा वजूद देखकर उनका दिल रुक सा गया था। वो हल्का सा झुकी, उसकी कलाई को हाथ में पकड़ा। वो बेजान थी, ठंडी यख। उन्होंने एक झटके से उस कलाई को छोड़ दिया था, फिर आगे बढ़कर आहिस्तगी से परवा की आंखों पे हाथ फेर कर उन्हें बंद कर दिया। वो बंद ना हो सकी, शायद देर हो चुकी थी। सफ़ीर जो अब तक एक उम्मीद से उन्हें देख रहा था, उसके दिल पे जैसे किसी ने बर्छी से वार कर दिया हो। वो अब बुलंद आवाज़ में रोने लगा था। हसीना ने उसको अपने सीने से लगा लिया था। वो बच्चों की तरह बुलंद आवाज़ से रो रहा था। मेरी मम्मी प्लीज़ इनको उठा दें, प्लीज़ मैं बस थोड़ी देर इनसे बात कर लूँ प्लीज़। वो हसीना से लिपट कर बुलंद आवाज़ में रोते हुए कह रहा था। मैं अपनी माँ से नाराज़ था, मैं उनसे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ। कोई प्लीज़ मेरी माँ को उठा दे प्लीज़। मम्मी प्लीज़ मुझे मत छोड़ें, मम्मी प्लीज़ उठ जाएं। चौखट में शल खड़े हसन की आंखें भर की थी। उसने भी एक अपना खोया था, ये दुख वो भी जानता था। अगर आपने किसी अपने की लाश देखी है तो आपको हर लाश में वही लाश नजर आएगी। हर दफ़ा दर्द एक बार फिर ताज़ा हो जाएगा। ये बात आज हसन को मालूम हो गई थी। सफ़ीर अब भी हिचकियों के साथ रो रहा था। उसे बस अपनी माँ के साथ एक मिनट चाहिए था। महरमा अपने गिर्द बाजों का हल्का बनाए हुए थी, आंखें साकित थी, जिस्म सुन था। उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, सब खामोश था, बेआवाज़ था। उसी लम्हे हसन कमरे से बाहर निकल गया। उसके हाथों में उसका मोबाइल था। वो पुलिस को कॉल कर रहा था। एक बाप का कत्ल रायगा गया था, अब एक माँ के कत्ल को रायगा जाने वो नहीं दे सकता था। वो कॉल करके अंदर आया था। सफ़ीर अब भी रो रहा था। हसीना उसको दिलासा दे रही थी। हर एक को अपने अंजाम तक जाना था, ये तो तय था ना। कॉन्फ्रेंस रूम से निकलते उमर हयात के हाथ में उसका मोबाइल था। वो बार बार हाले को कॉल मिला रहा था और वही एक टोन, आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त रब्ता मुमकिन नहीं। वो झुंझला रहा था, उसे अब गुस्सा आ रहा था। राहदारी में चलते हुए एक वर्कर के मोबाइल से आवाज़ निकल कर उमर के कानों तक आ रही थी। वो शायद खबरें सुन रहा था। अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें, गोल्ड सिटी मॉल में धमाके की वजह से 40 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। उमर सुन्न हो गया था। उसके पास हरकत करती सारी दुनिया थम गई थी। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी और ज़ख्मियों की हालत। आवाज़ आगे बढ़ गई थी। अब कुछ भी वाज़ेह सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन आवाज़ों के बीच भी एक आवाज़ थी जो उमर को सुनाई देती थी। अपने दिल की धड़कन की मामूल से ज़्यादा तेज़ रफ्तार। उसके कदम उसका बोझ उठाने से कासिर थे। उसका सारा जिस्म काँप रहा था। उसने कांपते हाथों से अपने मोबाइल पे उंगलियां चलाईं। आंखें मुर्दा हो गई थीं, यूं जैसे हर खुशी हर रमक रूठ गई हो। उसके मोबाइल की स्क्रीन पे हाले की लोकेशन वाज़ेह हुई थी, गोल्ड सिटी मॉल। लोकेशन बताता सब स्टिक जैसे तमस्खर से उस पर हंसा था। अगले ही लम्हे वो दीवानावार राहदारियों में भाग रहा था। कौन सामने आया, उसने किसको धक्का दिया, कौन गिरा और किसने उसे पलटकर कुछ सख्त सुस्त कहा। उस वक्त उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। आसपास बस खामोशी थी। उमर को एक आवाज़ सुननी थी वरना वो बहरा हो जाता, एक चेहरा देखना था वरना वो अंधा हो जाता। वो मुसलसल हाले के नंबर पे कॉल मिला रहा था, लेकिन बेसूद। उसकी आंखें पागलों की तरह उसकी तलाश में थी। उमर को अपना दिल रुक रुक कर चलता हुआ महसूस हुआ था। पार्किंग लॉट में उसने बेचैनी से अपनी गाड़ी ढूंढनी चाही, लेकिन गाड़ियों की एक लंबी कतार में उसे अपनी गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी नजर आई। वो एक मिनट का इंतज़ार भी नहीं कर सकता था। पास ही एक वर्कर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था। उमर एक जस्ट में उस तक पहुंचा, उसके कोट से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया और उसके हाथ से चाबी झपट ली। वर्कर हक्का बक्का रह गया था। उमर ने उसी हाथ से उसको दूर किया और खुद गाड़ी में बैठ गया। बेचारा वर्कर उसके अक्कब में खड़ा सर सर पुकारता रह गया था। वो गाड़ी चलाते हुए भी एक हाथ से मुसलसल मोबाइल पे हाले को कॉल्स किए जा रहा था। जवाब नदारत। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी, दिल जैसे डूब कर उभर रहा था। उसे आज तक इतनी बेबसी कभी महसूस नहीं हुई थी। वो आज तक इतना परेशान कभी नहीं हुआ था। वो कभी अपने बालों में हाथ फेरता था तो कभी कनपटी को जोर से दबाता। गाड़ी को अंधाधुंध भगाते हुए उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। और फिर अगले चंद मिनट में वो मॉल की बिल्डिंग के सामने था। बिल्डिंग राख का ढेर बन चुकी थी। जगह जगह से स्याह धुआं उठ रहा था। कहीं कहीं आग लगी थी। लोग चीखते चिल्लाते हुए कहा
اپنے عزیزوں کی لاشوں کے کٹے پٹے ٹکڑے دیکھ رہے تھے۔ کچھ اب بھی اپنے قریبی لوگوں کی تلاش میں تھے۔ پولیس بمشکل انہیں روکے ہوئے تھی۔ عمر عمارت کو دیکھتے ہوئے ایک پل کے لیے سن ہو گیا۔ اس کے کان جیسے سماعت سے محروم ہو گئے۔ اس نے حالے کو نہیں دیکھا تو شاید وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ میکانیکی انداز میں قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ موبائل پہ حالے کی تصویر لگی تھی جسے وہ ایک ایک کو دکھا رہا تھا۔ میری بیوی کو دیکھا ہے کہیں؟ وہ ہر ایک سے پوچھ رہا تھا۔ وہ نہ کہ توڑ کر آگے جانا چاہتا تھا جب دو اہلکاروں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ عمر نے ٹھنڈی برف نظروں سے انہیں دیکھا۔ اے ایس پی عمر حیات، وہ چبا چبا کر بس اتنا بولا تھا۔ اہلکار ادب سے ہٹ کے، وہ جانتے تھے پولیس میں کوئی سسپینڈ یا معطل نہیں ہوتا، کم از کم پاکستان پولیس میں نہیں۔ پولیس والوں کی واپسی سوائے قبر کے ہر جگہ سے ممکن ہوتی ہے۔ وہ ناکہ ہٹاتا آگے بڑھایا تھا، جگہ جگہ لاشیں، زخمی لوگ، کٹے ہوئے اعضاء۔ وہ بے جان قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا، کانوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی، آنکھوں کے آگے کچھ منظر ابھر رہے تھے۔ انگریزی طرز پہ بنے کیفے میں مدھم روشنیوں کے بیچ ایک درمیان میز کے گرد لگی کرسیوں پہ وہ دونوں بیٹھے تھے۔ حالے مسکراتے ہوئے عمر کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا بتاؤ نا عمر، تم مجھے ہنی مون پہ کہاں لے کر جاؤ گے؟ بلکہ میں بتاتی ہوں، ہم یورپ چلتے ہیں۔ عمر نے اس کو ایسے دیکھا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ جتنا خرچہ یورپ جانے کا ہے نا، میری سال بھر کی تنخواہ بھی پوری نہیں ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ترکی چلتے ہیں، حالے کچھ سوچ کر بولی تھی۔ عمر ایک بار پھر ناک منہ چڑھا چکا تھا۔ ہرگز نہیں، ہم ترکی جائیں گے، اور وہاں تم نے اگر کسی ترک لڑکے کی نیلی آنکھوں کی تعریف کر دی تو میں تو خواہ خواہ اسے غیرت کے نام پہ قتل کر دوں گا۔ اس کے ایسے خوفناک نقشہ کھینچنے پہ حالے بدمزہ ہو گئی تھی۔ عمر نے اس کو اس طرح دیکھا تو تسلی دینے والے انداز میں آگے ہوا۔ اچھا اب کوئی اچھی سی جگہ بتاؤ، وہاں لے جاؤں گا فاتح۔ تم مجھے لالو کھیت لے چلو، بلکہ رہنے ہی دو، تم وہاں کے نان پکوڑوں کے بل پہ بھی 4 بار بے ہوش ہو کر اٹھو گے۔ وہ جلے کٹے لہجے میں بول کر دوبارہ اپنی کافی پینے لگی۔ عمر نے بھی کچھ سوچتے ہوئے اپنی کافی کا مگ اٹھا لیا تھا۔ صحیح کہتی ہو، ہم غریب لوگوں کے گھومنے کو تو کوئی جگہ بچی ہی نہیں، وہ صدمے سے بولا تھا۔ اسے دیکھا ہے؟ یہ میری بیوی ہے، اسے کہیں دیکھا ہے؟ وہ ایک آدمی کو حالے کی تصویر دکھا رہا تھا۔ آدمی اسے جھڑک کر آگے چلا گیا تھا۔ عمر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کچن میں کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ عمر نے ایپرن باندھ رکھا تھا اور حالے کے سامنے اپنی بنائی نئی ڈش رکھ رہا تھا۔ تم شیفز بھی نا بس باتوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہو۔ سادہ بریانی کو کلکتہ بریانی بنا دیا، اور آرام سے سفید چاول بنا کر کہتے ہو چائنیز ہے، حالانکہ ٹیسٹ تو سیم ہوتا ہے، بس بھاری بھاری نام رکھ لیتے ہو۔ وہ اس کی بنائی پلیٹ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عمر کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ تو مت کھایا کرو نا اگر اتنا ہی برا لگتا ہے، وہ جل کر بولا تو حالے نے پلیٹ آگے سرکا لی۔ میں تو مجبور ہوں شوہر کے کھانے سے انکار کر کے، جہنم میں تھوڑی جانا ہے، وہ مسکراہٹ ضبط کیے کہہ رہی تھی۔ عمر ڈھیر سارا اشتعال اندر دبائے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے چاولوں کا ایک چمچ لیا، اسے منہ تک لے گئی اور پھر بری طرح بدمزہ ہوئی۔ یہ تو عام چاول ہے عمر، ہم شیفز تو بس بڑے بڑے نام رکھ لیتے ہیں نا، وہ جل کر بولا تھا۔ حالے بے اختیار پچھتائی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کے پیروں میں کچھ لگا تھا۔ عمر نے جھک کر دیکھا، وہ موبائل تھا، آدھا جلا ہوا، لیکن جب عمر نے اسے پلٹ کر دیکھا تو اس کا سانس تک رک گیا۔ اس کی آنکھیں پتھرا کے ایک لمحے کو دل بند ہو گیا۔ بیک کور پہ حالے اور عمر کی تصویر لگی تھی، آدھی جلی ہوئی، لیکن وہ اسے پہچانتا تھا۔ اسے بے اختیار آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ اسے اپنی آنکھیں گیلی ہوتی محسوس ہوئیں، دل کو جیسے خنجر سے چیر دیا گیا ہو۔ تصویر بس حالے کی جانب سے جلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں لاؤنج کے صوفوں پہ بیٹھے تھے۔ حالے کے ہاتھ میں پاپ کارن کا پیالہ تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سامنے لگی اسکرین پہ کوئی شادی کا سین چل رہا تھا۔ عمر نے اس سین کو دیکھا، پھر گردن موڑ کر حالے کو دیکھا۔ ویسے اگر ہماری شادی اتنی جلدی میں نہ ہوئی ہوتی تو میں نے بھی بڑے بڑے خواب دیکھے تھے، وہ چمکتی آنکھوں سے کہہ رہا تھا۔ انڈور آؤٹ ڈور گروم شوٹ، برانڈڈ کپڑے، بلکہ میں تو اپنی شیروانی پہ ہیرے لگواتا اور خرچے کی لسٹ دیکھنے کے بعد وہی ہیرا چاٹ کر مر جاتے تم، حالے اسکرین کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے دیر تو اب بھی نہیں ہوئی، ہم ولیمہ کر سکتے ہیں اب کہ حالے نے بھی گردن موڑ لی تھی۔ عمر نے اپنا رخ ٹی وی کی جانب کر لیا۔ 6 مہینے پرانی دلہن کے ساتھ کون ولیمہ کرتا ہے، وہ جل کر بولا تھا۔ آس پاس پریشان حال زخمی روتے ہوئے لوگ تھے۔ کوئی بچ جانے پہ تشکر کے آنسو بہا رہا تھا، کوئی کسی کو کھو دینے پہ رو رہا تھا، کسی کو اپنے زخم کرانے پہ مجبور کیے ہوئے تھے۔
ایسے میں وہی ایک تھا جو ہر ایک سے بیگانہ بس پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں اپنا موبائل تھا اور دوسرے ہاتھ میں حالے کا جلا ہوا موبائل۔ اسے دیکھ کر بھی اختیار ترس آتا تھا۔ آپ نے اسے دیکھا ہے؟ وہ اب ایک عورت کو روک کر پوچھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ ابھی عورت کچھ کہتی کہ وہ بیزاری سے بول اٹھا، ارے اب تک تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی۔ اس کو دیکھا، دماغ خراب نہ کرو۔ ابھی میں اس کے باقی کے سارے الفاظ منہ میں رہ کے عمر اس کو گردن سے دبوچے ہوا میں بلند کر گیا تھا، پھر اسی طرح جھٹکے سے نیچے کیا اور اپنا بازو اس کی گردن پہ لپیٹ دیا۔ زندہ گاڑ دوں گا اگر کسی نے کہا اسے کچھ ہو گیا ہے، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ آدمی کا دم گھٹنے لگا تو عمر نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ وہ ہانپنے لگا تھا، پوری طرح کھانستے ہوئے وہ خوفزدہ نظروں سے عمر کو دیکھ رہا تھا، سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے وہ ہوش میں نہیں لگتا تھا۔ عمر اس پہ لعنت بھیج کر ابھی آگے جاتا کہ اس عورت کی آواز پہ رک گیا۔ اسے یہاں ڈھونڈنا بیکار ہے، اگر یہاں ہوتی بھی تو مر گئی ہوتی۔ عمر کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر زور سے دبا دیا ہو۔ وہ پلٹ بھی نہ سکا، اسے لگا اس نے حالے کو کھو دیا، اور پھر وہ دھیرے دھیرے اس ملبے والی زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ دل خالی تھا، ہاتھ خالی تھے، وہ اندر سے مکمل خالی تھا۔ وہ حالے کو دیکھنا چاہتا تھا، وہ اسے دیکھ کر کہنا چاہتا تھا، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ سلطان منزل کے باہر پولیس کی گاڑی کا سائرن بجا تو سفیر کے پورے جسم میں جیسے شرارے دوڑ گئے تھے۔ وہ پلنگ پہ لیٹے اپنی بے جان ماں کے قریب سے اٹھا تھا۔ حسینہ کو آگے سے ہٹاتا وہ جھپٹنے کے انداز میں محرمہ کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھی، یوں جیسے ابھی اور اسی وقت وہ اس کا قتل کر دے گا۔ تم انسان ہو یا جانور؟ تم کسی کی ماں کو کیسے مار سکتی ہو؟ وہ اپنی پوری قوت سے چلایا تھا۔ محرمہ کچھ نہیں بولی، وہ اب بھی شوق تھی۔ تمہیں ذرا غیرت، ذرا شرم نہیں آئی؟ تم میری ماں کو کیسے مار سکتی ہو؟ وہ نم گیلی آنکھوں کے ساتھ چلا رہا تھا، اس کی آواز میں غصے سے زیادہ غم تھا۔ میں ان سے ناراض تھا یار، کم از کم تم مجھے ان سے معافی مانگ لینے دیتی، تم اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ بولتے ہوئے بھی رو رہا تھا۔ جن کے ماں باپ اس دنیا سے اس طرح چلے جائیں کہ وہ ان سے ناراض ہوں یا پھر بچے ان سے ناراض ہوں، تو پیچھے رہ جانے والی اولاد کا دکھ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں محرمہ، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت پولیس کے حوالے کروں گا، تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو۔ وہ اسے بازو سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے کر جا رہا تھا۔ محرمہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی، وہ بس اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ جو عورت اس کا مضبوط سہارا تھی وہ اب نہیں رہی تھی، اور اس کے نہ رہنے کی وجہ وہ خود تھی۔ پتھریلی روش پہ پولیس کی بھاری نفری کھڑی تھی، وہ خرانٹ قسم کی موٹی موٹی عورتیں اور ان کے ساتھ کھڑا حسن سلطان، جس کی آنکھیں زخمی اور سرخ تھیں، ان میں آج درہم نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ چاہتی تھی۔ سفیر نے پھینکنے والے انداز میں ایک جھٹکے سے محرمہ کو ان کے حوالے کیا تھا۔ یہ جھٹکا، اسی جھٹکے سے محرمہ ہوش میں آئی تھی۔ اسے لے جائیں، یہ قاتل ہے، میری ماں کا قتل کیا اس نے، سفیر گیلی بیٹھی ہوئی آواز میں نفرت سے کہہ رہا تھا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ فربازی پولیس کانسٹیبل محرمہ کو بازو سے پکڑے کھڑی تھی، لیکن عین اسی پر مہر اپنا بازو چھڑوا کر آگے لان کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے بھی چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ نیچے پڑے پتھر پہ اس کا سر پیر رپٹا تھا اور وہ منہ کے بل پتھریلی روش پہ گری تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ کوئی بھی کچھ سمجھ ہی نہیں سکا، لیکن اگلے ہی پل مہر کی دل خراش چیخوں نے پورے سلطان منزل کو باور کروا دیا تھا کہ آج اٹھنے والا جنازہ صرف ایک نہیں ہوگا۔ اسے یہاں مت ڈھونڈو کیونکہ وہ یہاں نہیں ہے، وہ عورت ایک بار پھر بولی تھی۔ عمر اب بھی نہیں پلٹا تھا، اس کا سینہ جیسے کوئی جکڑ رہا تھا۔ اسے لگا تھا اب شاید وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ یہاں تھی لیکن دھماکے سے پہلے باہر نکل گئی تھی۔ عمر کو لگا جیسے کسی نے اس کے جلتے دل پہ ٹھنڈی پھوار ڈال دی ہو۔ وہ بے یقینی سے مڑا تھا، اٹھتے ہوئے اس کے جسم میں نئی سانس بھری جا رہی تھی۔ عورت اب بھی کہہ رہی تھی، ہاں وہ یہاں نہیں رکی تھی، اس نے کہا تھا وہ اپنے شوہر کے بغیر شاپنگ نہیں کرے گی۔ الفاظ نہیں تھے، آب حیات تھے جو قطرہ قطرہ عمر حیات کو پلائے جا رہے تھے۔ میں نے یہاں اس کا فون گرا ہوا دیکھا تھا، میں یہی فون اٹھا کر اس کے پیچھے گئی تھی، لیکن اس کی گاڑی بہت تیز تھی، وہ آگے نکل گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے گئی لیکن زیادہ دور نہیں جا سکی تھی کہ دھماکے کی آواز سن لی۔ میں محفوظ رہی کیونکہ میں مال سے کافی دور تھی۔ اس کا فون کیسے جلا؟ وہ اٹک اٹک کر بول پایا تھا۔ یہ فون میرے پاس تھا، میرا شوہر اندر تھا، میں اس فون سے اپنے شوہر کو ٹرائی کر رہی تھی اور پولیس اہلکار نے میرا فون میرے ہاتھ سے لے کر پھینک دیا۔ وہ کہاں گئی؟ کیا آپ کو کچھ بتایا؟ عمر بے قراری سے بولا تھا، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، حلق دکھ رہا تھا، وہ ابھی کے ابھی اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتی، عورت نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے،
اور آگے بڑھ گئی۔ عمر اب تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب جا رہا تھا۔ ملبے والی زمین، اٹھتا ہوا دھواں، وہ سب سے بے نیاز تھا۔ اسے بس جلد از جلد حالے کے پاس جانا تھا۔ چلتے ہوئے اس نے اس ایریا کے ریستوران کی لسٹ کھول رکھی تھی، مختلف ریستوران، کیفے، ہوٹل، وہ کہاں جائے، کیا کرے، اور پھر اپنی گاڑی کے قریب پہنچ کر ایک نام پہ اس کا دل شانت ہو گیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا وہ کہاں ہوگی۔ عمر نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھیں گیلی تھی، چہرے پہ کالک لگی تھی۔ میں ساری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا اللہ۔ بس اتنا کہہ کر وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی اب بھی تیز رفتار تھی، اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا، وہ بے چین اب بھی تھا۔ یہ طے تھا کہ وہ اسے دیکھے بغیر پرسکون نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹے سے ریستوران کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ کیا ہو جو وہ یہاں نہ ہوئی، کیا ہو جو وہ واپس مال چلی گئی ہو، کیا ہو جو وہ عورت جھوٹ بول رہی ہو۔ ہزار اندیشے تھے، ہزار وسوسے تھے، لیکن وہ بس اپنے دل کی سن رہا تھا، وہ دل جو اسے بتا رہا تھا کہ عمر حیات کے ساتھ اب مزید زیادتی نہیں ہوگی۔ اس کی حالت عجیب تھی، بکھرے بال، شرٹ پہ لگے سیاہ داغ، ایسے ہی چند ایک داغ چہرے پہ بھی تھے۔ سب سے زیادہ عجیب اس وقت اس کی آنکھیں تھی، سرخ، کیلی اور بے قرار۔ وہ گول چکردار زینے چڑھتے ہوئے اوپر جا رہا تھا۔ ذہن میں اس کی آواز گونج رہی تھی، میری ہیپی پلیس میرے ایک دوست کا ریستوران ہے، میں جب بھی اسٹریسڈ اور پریشان ہوتی ہوں تو وہی جاتی ہوں۔ زینوں سے گزرتا ایک ویٹر اس سے ٹکرایا تھا، اس کے ہاتھ میں پلیٹر تھا، مختلف کھانے، بلکہ کئی سارے کھانے۔ وہ اداس سا مسکرایا، ویٹر اس سے معذرت کرتا آگے چلا گیا۔ جب میں وہاں جاتی ہوں تو وہاں کی اوپری منزل بس میری ہوتی ہے، میں وہاں بڑی سی ٹی وی پہ ایک اچھی سی فلم لگا دیتی ہوں اور پھر اگلے کئی گھنٹے فلم دیکھتی رہتی ہوں اور اپنی پسند کا پلیٹر انجوائے کرتی رہتی ہوں۔ وہ آخری زینے پہ تھا، بس اس زینے کے پار وہ ہوگی یا پھر شاید نہیں ہوگی۔ اس کے نہ ہونے کا سوچ کر اس کا دل خالی سا ہو گیا تھا۔ وہ کب اتنی ضروری ہوگی کہ اس کے بغیر ساری زندگی اندھی اور ساری دنیا بے آواز لگے؟ عمر نے یاد کرنا چاہا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں اب تم جل رہے ہوگے، وہ عمر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن امیر ہونے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، آپ کے دوست بھی امیر ہوتے ہیں اور امیر دوست آپ کو غیر مشروط فیورز دیتے ہیں جیسے میرے دوست مجھے دیتے ہیں۔ چھوڑو، میں بھی کسے بتا رہی ہوں، میرا بیچارہ غریب شوہر۔ وہ اوپری منزل کے فرش پہ قدم رکھ چکا تھا، لکڑی کا بنا نفیس انٹیریئر، صوفوں کے درمیان سجی لمبی میزیں، ٹی وی پہ چلتی فروزن اور ان سب کے درمیان میں وہ بھی تھی۔ اپنے پلیٹر سے ایک ایک چیز دھیان سے لمبی میز پہ رکھواتی، سیاہ تازہ ڈائی شدہ بالوں کو انگلیوں سے کان کے پیچھے ڈستی۔ وہ عمر کو نئی زندگی دے رہی تھی۔ وہ آگے نہیں جا سکا، اس کی آنکھیں اس منظر پہ جم گئی تھی۔ وہ بس اس منظر کو دل میں اتار لینا چاہتا تھا۔ کیوں تھی وہ ایسی؟ کیوں اس کے بغیر زندگی اضافی تھی؟ کیا ہے یہ محبت جو ایک سیلف آبسیسڈ انسان سے کسی کی آنکھوں کی تعریف کرواتی تھی؟ یہ کیسا جذبہ تھا جو ایک پیسوں کے جنونی انسان سے اپنی ساری جمع پونجی ایک عورت پہ لٹا دینے کو مجبور کر دیتا تھا؟ عمر کو اس لمحے محبت سے خوف آیا تھا۔ وہ اس کی جانب نیم رخ کیے ہوئے تھی، جسے اب وہ پلٹ چکی تھی۔ اب بس اس کی پشت پہ پھیلے سیاہ بال نظر آتے تھے۔ ویٹر اب پلٹ رہا تھا۔ اسی لمحے عمر نے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ یہ قدم زندگی کی طرف تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ حالے کا دھیان اولیو پہ تھا جو آنا سے بات کر رہا تھا۔ وہ جس صوفے پہ بیٹھی تھی وہ نئی طرز کے تھے، یوں کہ گولائی میں بنے ہتھے اور کسی انسان کی کمر کو بامشکل ڈھانپتی اس کی پشت۔ اس کے بال صوفے کی پشت کے سرے کو چھو رہے تھے۔ وہ اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ حالے کچھ محسوس کر کے پلٹنے لگی تھی جب عمر کی آواز پہ تھم گئی۔ میں بہت ڈر گیا تھا حالے، وہ آہستگی سے بولا تو حالے ٹھہر سی گئی۔ عمر اب کے جھکا تھا، ٹھوڑی اس کے کندھے پہ رکھے وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام چکا تھا۔ حالے نے سانس تک روک لی۔ اسی لمحے عقب میں کھڑے ویٹر نے مسکراتے ہوئے ان کی چند پکچرز اتار لی تھیں اور پھر آگے بڑھ گیا۔ واپس عمر کی طرف آؤ تو وہ حالے کے کندھے پہ ٹھوڑی رکھے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ اسے محسوس کر رہا ہو۔ میں نے تمہیں نہیں دیکھا اور مجھے لگا میں اندھا ہو گیا ہوں، وہ سرگوشی کر رہا تھا۔ حالے کا دل اس کے ایک ایک لفظ پہ رک رہا تھا۔ مجھے تمہاری آواز نہیں سنائی دی اور مجھے لگا میں بہرا ہو گیا ہوں۔ میرے قدموں کے ساتھ تمہارے قدم نہیں تھے اور مجھے لگا میں معذور ہو گیا ہوں۔ وہ اتنی ہلکی آواز میں ایسے کرب سے کہہ رہا تھا کہ حالے کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ اگلے کئی لمحے وہ کچھ نہیں بولا، بس تھوڑی اس کے کندھے پہ جمائے کھڑا رہا۔ نفی وقت بعد حالے نے ہی بات کا آغاز کیا، تمہیں پیسہ زیادہ پیارا ہے یا میں؟
وہ فوراً بولا تھا، مجھے تم عزیز، ہر چیز سے زیادہ، ہر پیسے، ہر ہیرے، ہر جواہرات سے زیادہ تم مجھے اتنی عزیز ہو کہ میں تم پہ دنیا کے سارے بینکس کا پیسہ لٹا سکتا ہوں، میں تمہارے لیے خود کو بھی بیچ جاؤں۔ نہ کرو، میں رونے لگوں گی۔ حالے اس انداز سے بولی کہ عمر ہنس پڑا تھا، بے بسی سے، شدت سے۔ اس نے آنکھیں کھول لی تھی اور سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ خوف تھا کہ ختم نہیں ہوتا تھا، ڈر تھا کہ جاتا ہی نہیں تھا۔ وہ گھوم کر دوسری جانب رکھا صوفہ حالے کے صوفے کے عین سامنے رکھ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں گیلی تھی، سرخ اور کرب زدہ بھی۔ حالے کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے حالے کے ہاتھ تھام لیے۔ تم کیوں ہو ایسی؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے بے بسی کی انتہا پہ ہو۔ تم مجھے ہپنوٹائز کر رہی ہو حالے، تمہارے بغیر میں خود کو اندھا، بہرا اور معذور محسوس کر رہا تھا۔ تم مجھ پہ جادو کر رہی ہو اور میں سحر زدہ ہو چکا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ حالے یکٹک اسے دیکھے گی، بغیر کچھ کہے، بغیر پلک تک جھپکے۔ تمہیں کیا ہوا ہے عمر؟ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ اگر تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے تو فکر مت کرو، بل میں خود دے دوں گی۔ عمر اسے دیکھتے ہوئے بے بسی سے ہنسا تھا۔ وہ کہاں سے گزر کر آیا تھا، وہ کیا دیکھ کر آیا تھا، اور یہاں اس کی بیوی کیا سوچ رہی تھی؟ کچھ نہیں ہوا، اس نے نرمی سے یقین دہانی کروائی۔ سب ٹھیک ہے، تم اگر میرے ساتھ ہو تو سب ٹھیک ہے۔ تم صحیح کہتی ہو، کھانا ہمیں مرنے سے بچاتا ہے۔ آج ہم دونوں ڈھیر سارا کھانا کھائیں گے، اپنے موبائل آف کر دیں گے اور بس ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ وہ جیسے سب کچھ پلان کر چکا تھا، ایک ہاتھ سے حالے کا ہاتھ پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنا موبائل جیب سے نکال رہا تھا، اور پھر اس نے اپنا موبائل آف کر کے میز پہ ڈال دیا۔ حالے تو بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آج رات تک ہم یہیں رہیں گے، تمہاری پسند کی فلم دیکھیں گے، کھانا کھائیں گے، اور تم مجھ سے باتیں کرنا، میں سنوں گا، اوکے؟ وہ دھیرے سے پوچھ رہا تھا۔ حالے نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ عمر آگے کو ہو بیٹھا تھا۔ ساری ڈشز نان ویج تھیں، لیکن وہ ہچکچایا نہیں۔ ایک ہاتھ سے حالے کا ہاتھ پکڑے وہ دوسرے ہاتھ سے نوالا بنا رہا تھا۔ عمر، ہاتھ تو چھوڑ دو، حالے نے جیسے اسے یاد دلایا تھا۔ وہ بے نیاز رہا۔ اس ہاتھ کی اصل جگہ یہی ہے، سو یہ یہیں رہے گا، اس نے کہتے ساتھ اپنا نوالا وائٹ کڑھائی کی پلیٹ میں ڈبویا تھا۔ پھر ایسا ہی ایک چھوٹا سا نوالا بنا کر حالے کے منہ تک لے گیا۔ وہ خاموشی سے نوالا چبانے لگی۔ میرا دوست اتنا بھی اچھا نہیں ہے، ہم پورا دن یہاں رہیں گے تو ہمیں پے کرنا ہوگا، وہ اسے وارن کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میرے پاس بہت پیسے ہیں، تم پہ تو ساری دنیا لٹائی جا سکتی ہے، بس اب مزید اس سے برداشت نہیں ہو سکا تھا۔ سچ سچ بتاؤ عمر، کہیں بھری دوپہر میں بھانگ تو نہیں پی کر آئے؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسی باتیں کرو گی تو میں مر جاؤں گی۔ اس کی آخری بات پہ عمر نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ ایک پل کو حالے تھم گئی، اس کے ہاتھ پہ گرفت بنائے ہوئے۔ عمر کا ہاتھ کانپا تھا، وہ کچھ نہیں بولا، بس اسے دیکھتا رہا۔ میری اتنی فکر نہ کرو عمر، اب میں واقعی رونے لگوں گی۔ اس کے کہنے پہ عمر کے تاثرات ذرا سے نرم ہوئے تو اس نے ایک اور نوالا بنایا اور اس کے منہ تک لے گیا۔ حالے نے خاموشی سے آگے بڑھ کر نوالا منہ میں لے لیا۔ وہ اب اس سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا، اس کا دھیان خود پر سے ہٹا رہا تھا، اور جلد ہی وہ کامیاب ہو بھی گیا تھا۔ حالے سب کچھ چھوڑ چھاڑ اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی رہی اور بولتی رہی۔ اگر ذرا سا نظر اٹھا کر دیکھو تو اس کا ہاتھ اب بھی عمر کے ہاتھ میں تھا۔ اسے جیسے خوف سا لاحق تھا کہ یہ ہاتھ کہیں اس سے چھوٹ جائے گا۔ محبت کبھی کبھی آپ کو بے حد خوف زدہ کر دیتی ہے۔